हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TR4 या बिहार स्टेट किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू अदब के मारूज़ सवालात लाया हूँ और ये सवालात जो है बहुत अच्छे सवालात हैं। आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और जो है उर्दू अदब पे मैं करीब 20 वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ और वो 20 वीडियो में जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद सवालात होंगे। आप अगर उन तमाम वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है उर्दू अदब से बहुत कुछ जो है जानकारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो इससे पहले मैंने बनाया है और इसको जो है कंप्लीट देख लीजिए। आपको जो है उर्दू अदब से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और मैं रोज़ाना के बुनियाद पे उर्दू अदब के मारूज़ सवालात लाता हूँ, इसलिए आप हमारे फैक्ट्स एकेडमी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक के जाने बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल है कि मसनवी सैफुल मलूक व बदियुज्जमाल का क़िस्सा किससे माखूज़ है? क्या शाहनामा से माखूज़ है या क़िस्सा हुस्नुद्दिल से माखूज़ है या अलिफ लैला से माखूज़ है या मसनवी मौलाना रूम से माखूज़ है? आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मसनवी सैफुल मलूक व बदियुज्जमाल का क़िस्सा जो है वो अलिफ लैला से माखूज़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है कि सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? क्या अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई या मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई या अली आदिल शाह की फरमाइश पर लिखी गई या इब्राहिम कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सबरस जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी और इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। उसके बाद सवाल है जो तीसरे नंबर पे है वो ये कि कौन सा बयान दुरुस्त है? ये 4 बयानात दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। पहला में है मुल्ला वजही का ताल्लुक़ निज़ाम शाही दौर से है, क्या ये सही है? या फिर कदम रव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, क्या ये सही है? या फिर बहार इश्क मीर तक़ी मीर की मसनवी है, क्या ये सही है? या फिर गुलज़ार इरम कायम की तसनीफ़ है यानी कायम चांदपुरी की, क्या ये सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यानी कि कदम रव जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, ये बात सही है, बाकी ये तीनों जो है सही नहीं है। उसके बाद सवाल है कि उर्दू में गैर मजहबी नसर के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किस तसनीफ़ का नाम लिया जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताने हैं। क्या मेराजुल आशिकीन का नाम लिया जाता है या जुनूनिया का या तमसील नामा का या सबरस का? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि उर्दू में गैर मजहबी नसर के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर जुनूनिया तसनीफ़ का नाम लिया जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल है जो ये है कि ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? क्या ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था या फिर इमदाद इमाम असर ने कहा था या नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा था या मेहदी आफ़ादी ने कहा था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो कौल है कि ये किसका ख्याल है, यानी कि ये जो कौल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए, ये इमदाद इमाम असर ने कहा था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल है जो कि एक शेर है वो ये है कि रोशन है इस तरह दिले सोज़ा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले हैं चिराग एक। ये शेर किस शायर का है, आपको बताना है। क्या ये मीर तक़मीर का है या फिर मीर दर्द का है या मसफ़ी का है या सोज़ का है? तो ये जो शेर है ये मीर तक़मीर का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 7 नंबर पे है वो ये है कि जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? क्या मज़हरियत का है या फिर मार्कसियत का है या वजूदियत का है या फिर मंतकी इस्बातियत का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में वजूदियत फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
اس کے بعد سوال ہے کہ گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا یہ مجاز کا ہے یا جانثار اختر کا ہے یا مجروح سلطان پوری کا ہے یا جذبی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ گداز شب جو ہے یہ جذبی کا مجموعہ کلام ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ کیا وہ حالی ہیں یا پھر شبلی ہیں یا شرر ہیں یا پھر سر سید ہیں؟ تو تاریخ علم الکلام کا مصنف جو ہیں وہ ہیں شبلی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ تاریخ علم الکلام لکھنے والے شبلی ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 10 نمبر پہ ہے، وہ یہ ہے کہ سر سید کے رفقہ میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہیں؟ یعنی کہ سر سید کے رفقہ میں کون سے ایسے مصنف ہیں جو سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، یعنی جن کی تصنیف سب سے زیادہ ہے، آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ سید مہدی علی محسن الملک ایسے مصنف ہیں جو سر سید کے رفقہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے سب سے زیادہ تصنیف ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے وہ یہ ہے کہ سبرس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ یعنی کہ سبرس کا ایک کردار ہے دل، اور اس کا جاسوس پوچھا جا رہا ہے کہ کون رہتا ہے، کیا نظر رہتا ہے یا پھر لوٹ رہتا ہے یا ہمت رہتا ہے یا عقل؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ سبرس میں دل جو ایک کردار ہے اس کا جاسوس نظر رہتا ہے، اور نظر یہ نام ہے نظر، تو نظر جو ہے دل کا جاسوس رہتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑے خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ کیا وہ ذوق ہیں یا سودا ہیں یا پھر انشا ہیں یا غالب ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ سودا ایسے شاعر ہیں جنہوں نے علم و فنون کی اصطلاحات کو بڑے خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کس کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے؟ کیا وہ مصحفی ہیں یا ذوق ہیں یا جرأت ہیں یا مومن ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ جرأت کی غزلوں میں جو ہے عشقیہ جذبات کا برملا اظہار اور رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ کیا وہ سوز تھے یا پھر حاتم تھے یا مومن تھے یا شاہ نصیر تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مومن ایسے شاعر ہیں جن کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا، یعنی عبور حاصل تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائی کمال تک کے پہنچا دیا؟ کیا وہ سودا ہیں یا میر ضمیر ہیں یا میر خلیق ہیں یا مرزا ظفر علی فصیح ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ میر ضمیر ایسے ہیں جنہوں نے اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کے خارجی حیت کو پہلی بار جو ہے متعارف کرایا تھا اور جسے انیس و دبیر نے انتہائی کمال تک کے پہنچا دیا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ کیا وہ آتش پارے میں بیان کی گئی ہے یا دھواں میں یا پھر یزید میں یا لذت سنگ میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ کیا اختر شیرانی کا ہے یا نون میم راشد کا ہے یا نادر کاکوروی کا ہے یا اختر الایمان کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ نون میم راشد جو ہے ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ کیا یہ یادوں کا مجموعہ ہے یا آپ بیتی ہے یا رپوتاز ہے یا پھر مجموعہ کلام ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہیں۔ تو اختر الایمان کی تصنیف یادیں جو ہے یہ ایک مجموعہ کلام ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔
اس کے بعد سوال ہے کہ اپنے تذکرے میں یہ کس نے کہا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ کیا یہ مصحفی نے کہا تھا، یا پھر قدرت اللہ قاسم نے لکھا تھا، یا پھر شفیق اورنگ آبادی نے لکھا تھا، یا میر تقی میر نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ میر تقی میر نے یہ لکھا تھا جو اوپر کے سوالات میں کہے گئے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہو عالم سے جدا ہوں، یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ سوز کا ہے، یا درد کا ہے، یا میر کا ہے، یا شاد عظیم آبادی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ یہ شعر جو ہے آواز نہیں قید میں یعنی کہ یہ جو شعر ہے کہ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ درد کا شعر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ کیا یہ شرف الدین احمد تھا، یا پھر فصیح الدین احمد تھا، یا محی الدین احمد تھا، یا سلیم الدین احمد تھا؟ تو یہ بہت مشہور سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا، تو یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ محی الدین احمد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ کیا 1857 میں لکھنا شروع کیا، یا پھر 1830 میں، یا 1848 میں، یا 1835 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ غالب نے 1857 میں اردو خطوط لکھنا شروع کیا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو یہ ہے کہ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا؟ کیا منٹو کے افسانے میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، یا بیدی کے، یا پھر قرۃ العین حیدر کے، یا کرشن چند کے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ کرشن چند کے افسانوں میں جو ہے بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سوال کا جو ہے صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیات ہیں؟ آپ کو بتانا ہے۔ کیا مختصر افسانہ کا ہے، یا داستان کا ہے، یا خاکہ کا ہے، یا انشائیہ کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ تجسس، تحیر اور طوالت کہتے ہیں طویل کرنا، لمبا کرنا اس کو، تو یہ جو ہے داستان صنف کی خصوصیات ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ کیا ارمغان حجاز کی نظم میں ملتا ہے، یا ضرب کلیم کی غزل میں ملتا ہے، یا بال جبریل کی نظم میں ملتا ہے، یا بانگ درہ کی غزل میں ملتا ہے؟ تو کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پوچھا جا رہا ہے کہ کس میں ملتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار بال جبریل کی نظم میں ملتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعہ میں ملتی ہیں؟ کیا ضرب کلیم میں ملتی ہے، یا بانگ درہ میں، یا ارمغان حجاز میں، یا بال جبریل میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ نظم بعنوان رومی اقبال کے ضرب کلیم شعری مجموعے میں ملتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ تو مذکورہ شعر کا خالق کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ شعر جو ہے کس کا ہے آپ کو بتانا ہے۔ کیا راشد کا ہے، یا جوش کا ہے، یا انیس کا ہے، یا پھر اقبال کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ یہ جو شعر ہے کہ تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب، یہ شعر میر انیس کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 28 نمبر پہ ہے، وہ یہ ہے کہ داستان عہد گل کیا ہے؟ کیا افسانوں کا مجموعہ ہے، یا خطوط کا مجموعہ ہے، یا سفر نامہ ہے، یا مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ داستان عہد گل جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے اردو ادب سے معروضی سوالات، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے، اور بہتر اگر لگی ہے یہ سوالات
تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیے ہیں تو ضرور کر لیجیے گا، اور اپنے ساتھیوں تک کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، تھینک یو۔